अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुबशर मीर कॉर्पोरेट क्राइम्स के स्पेशल प्रोग्राम के साथ TFD न्यूज़ स्टूडियो से। नाजरीन, आप जानते हैं कि हम जो टैक्स देते हैं अपनी गवर्नमेंट को, फिर उसके बाद उसकी जो तकसीम होती है वो मुख्तलिफ हमारे चारों सूबों को उसके पैसे मिलते हैं। और ये एक हम सब के लिए जो है वो कोई नई बात नहीं है कि जो सेहत के मसाइल हैं वो सूबों की ज़िम्मेदारी है। और चूँकि आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से है और आपके टैक्स के जो पैसे हैं वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं उसके हवाले से है, तो लिहाजा बहुत सी अहम गुफ्तगू जो है वो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं जनाब डॉक्टर तारिक शेख साहब। डॉक्टर तारिक शेख साहब स्टाफ ऑफिसर थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। आपने सुना है कराची में ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और इस हवाले से भी अहम है कि वफाक और सिंध के दरमियान जो एक गुफ्तगू रही है और इसकी गूंज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनी गई कि 3 बड़े हॉस्पिटल कराची के वफाक के पास जाएं या सिंध के पास रहें। इसको वफाक जो है वो लुक आफ्टर करे या सूबा लुक आफ्टर करे। तो इस हवाले से भी ये एक अहम आपके लिए मालूमात होंगी कि इस वक्त उसकी क्या पोजीशन है। लेकिन डॉक्टर तारिक शेख साहब जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे कि आप एक अहम तरीन शख्सियत जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कमर साहब, उनके स्टाफ ऑफिसर थे। लेकिन सवाल है डॉक्टर साहब कि मुझे क्यों निकाला, आपको वहाँ से क्यों निकाला गया, क्या उसके पीछे स्टोरी है, क्या आप जो एक ख्वाब लेकर इस इदारे में आए थे तो आगे क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच सर। देखिए सर, बेसिकली मैं कुछ अपने बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली आई एम द एम्प्लॉय ऑफ द सिंध सेक्रेटेरिएट फॉर लास्ट 17 ईयर्स। और उसके अलावा मैं सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी टू मिनिस्टर रहा हूँ। जब मैंने NICVD का नाम सुना था कि स्टेट ऑफ आर्ट बना हुआ है, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको ज्वाइन करूँ और अपनी स्किल्स को मैं सर्विसेज को मैं देना चाह रहा हूँ। तो मैं जब 2016 में थ्रू प्रॉपर चैनल गया था लियन पे ऑन डेपुटेशन बेसिस 2 ईयर्स के लिए, तो मैंने देखा कि काम सही चल रहा था, काफ़ी सैटेलाइट्स बना रहे थे। और उसके अलावा फिर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आई जो बड़ा, मैंने अपने बॉस प्रोफेसर नदीम कमर साहब को कहा कि सर मैं काफ़ी डिपार्टमेंट में रहा हूँ, हेल्थ में रहा हूँ, CM हाउस में, चीफ मिनिस्टर हाउस में रहा हूँ, SNGD सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट रहा हूँ और मेरे 6 साल रहे वहाँ पर। और अच्छा सर, मैंने कहा सर यहाँ मुझे सेटअप जो है ना और करप्ट प्रैक्टिस की मुझे बदबू आ रही है। और ये आपने अपने बॉस को प्रोफेसर नदीम साहब को कहा। मैंने कहा सर ये चीज़ फिनांस के मामलात आपको गड़बड़ नज़र आ रहे थे? हाँ, वही इरेगुलरिटी सारी चीज़ों में नज़र आ रही थी। करप्ट प्रैक्टिस में सब आ जाती हैं, सब आ जाती, ठीक है। तो फिर मैंने उसको कहा कि सर ये चीज़ें अपने स्टाफ को, नीचे वालों को कहें कि ये चीज़ें न करें, क्योंकि मुझे मैं या तो आई डोंट वांट टू स्टे, मैं या तो मुझे रीपेट्रिएट होना पड़ेगा या तो मुझे फिर एक्शन लेना पड़ेगा। वो कह रहे यार डोंट वरी, विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। फिर मुझे काफ़ी दफ़ा कहा, शटअप कॉल भी आई। उसके बाद ये कहाँ से आई? ये नदीम कमर साहब ने, उन्होंने कहा कि आप खामोश रहें, मुँह बंद रखो अपना। तो इसका मतलब है कि उनके सब इल्म में था, ईच एंड एवरीथिंग ही नोज वेरी वेल, ठीक है। तो फिर मैंने अपने जो सेक्रेटरीट के ऑफिसर्स हैं, तो मैंने उसको बताया कि सर यहाँ गलत काम हो रहा है और मैं टॉलरेट नहीं करूँगा और आप बड़े हैं, इनको बता दें कि ये चीज़ें न करें। तो फिर इन लोगों ने, आपको पता है, पूरी सपोर्ट थी, गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकली सपोर्ट, हर चीज़ के हवाले से उनको परवाह कुछ नहीं होती थी। इवन फिर मैंने 2016 में वॉच डॉग एजेंसीज़ को लिखा, उन लोगों ने कार्रवाई की, कुछ किया। उसके बाद फिर मैनेज करके जो इंक्वायरी 2015-16 की इंक्वायरी थी, जो हम 16 को, वो इंक्वायरी इन लोगों ने शिफ्ट करा दी सिंध गवर्नमेंट एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को। अच्छा। और 2 साल वाली इंक्वायरी विद इन 2 मंथ में वो फाइल हो गई, क्लोज हो गई, चैप्टर क्लोज।
کہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ سب کچھ. پھر میں نے اور آپ نے جو کنسیکوینسز فیس کیے وہ کیا تھے؟ وہ کانسیکوینس تو سر تھوڑا آگے جا کے بتاؤں گا. پھر میں نے چیئرمین نیب سے میں نے لکھا. میں نے کہا یا تو آپ کے جو اسٹاف ہیں یا تو ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے یا تو پولیٹیکلی پریشر ہے جس کی وجہ سے انکوائری فائنلائز نہیں ہو پا رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے نئے سر اپلیکیشن دی, پھر انیشیٹو ہوا. اس کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ یار اب یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہیں. ان لوگوں نے انلیگلی, انلافلی, فورسفلی مجھے ٹرمینیٹ کیا فرام NICVD. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ٹرمینیشن کس ایئر میں ہوئی آپ کی؟ 2020 میں ہوئی. لیکن 4 سال آپ فائٹ کرتے رہے؟ فائٹ کرتا رہا بالکل کنٹینیوسلی. بلکہ 5 سال تقریباً ہو گیا آپ کو فائٹ کرتے. ہاں تقریباً 2016 سے لے کے 20 تک. پھر انلیگلی جیسے بھی کیا وہ ٹھیک ہے. میں نے پھر ان لوگوں نے اتنا ریونج میرے ساتھ لیا. میرا خیال ہے کہ اتنے اچھے انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں اور وہاں کرمنل لوگ, اور ندیم قمر نے میرے اپنے ڈسٹرکٹ میں ٹنڈو مامن خان میں میرے خلاف FIR کٹوا دی. کبھی میرا کیا الزام کیا لگایا؟ کہ ڈاکٹر طارق غصے میں تھے, یہاں سے کراچی سے پسٹل لے کر آیا, موتمار دھمکیاں دی اس کے NICVD اسٹاف کو. اور میں یہاں کراچی سے گیا, صرف موتمار دھمکیاں دی. ناٹ اونلی دیٹ, ٹنڈو مامن خان نواب شاہ میں میرے خلاف FIR کٹی, سیم پیٹرن خیرپور میں کٹی. یار جج صاحب جب اس نے دیکھا کہ یار ڈاکٹر صاحب ہے, کمیشن آفیسر ہے, اور کئی ضلعوں میں جا کے دھمکیاں دے رہا ہے, اور بندہ میری ایڈوکیشن کراچی کی, برتھ کراچی کی, حد ہو گئی. پھر یقین مانے جج صاحب نے لکھا ہے اس میں اپنی ججمنٹ میں تینوں میں کہ میلا فائڈ انٹینشن آف دی NICVD مینجمنٹ. اچھا, ڈاکٹر طارق یہ سندھ ہائی کورٹ سے ہوا؟ نہیں, یہ جو ڈسٹرکٹ کی جو سیشن جج کورٹ ہوتی ہے وہاں سے. تو یہ ان کا آپ لیول دیکھیں, اتنا لیول دیکھیں کہ کرمنل مائنڈیڈ. مگر اس کے علاوہ اگر آپ کو میں بتاؤں نا, یہاں 7-8 FIR جو جن لوگوں نے آواز اٹھائی تھی وہ صدر تھانے میں ان کے خلاف FIR کٹی ہوئی ہیں, صرف سچ بولنے کے لیے. اچھا, یہ کہ آپ کے علاوہ بھی 6-7 لوگ ہیں ہاں جنہوں نے اسی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی, وہ بھی اسی طرح کی صورتحال فیس کر رہے ہیں؟ بالکل فیس کر رہے ہیں. دے آر ٹرمینیٹڈ فرام جاب. میں آپ کو بتاؤں, کہنا تو نہیں چاہیے مگر ضروری ہے. دیکھیں سر, یہاں امپلائیز کے علاوہ کرمنل مائنڈ لوگ ہیں. 4 عورتیں رکھی ہوئی ہیں سیکچول ہراسمنٹ میں. ہمارے آفیسر کے خلاف سیکچول ہراسمنٹ کے کیسز بھی لگا دیے کہ آواز آپ اٹھائیں گے تو عورت آپ کے پیچھے لگا دیں گے. اچھا, تو وہ پھر آپ کا کیس بن جائے گا؟ وہ میں تو شکر کرتا ہوں کہ مجھے تو صرف ٹرمینیٹ کیا گوسٹ امپلائی کر کے, مگر جس کے خلاف لگایا ہے بہت کرمنل مائنڈیڈ لوگ وہاں پہ کام کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ایک آئی جو آپ پہ بیت گئی اور مسلسل اس کا جو ہے وہ حصہ ہیں اور آپ فائٹ بھی کر رہے ہیں, اور آپ نے ایسے جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں ان کو اپروچ بھی کیا, آپ کو اس کے بھی جو ہے وہ نقصانات اٹھانے پڑے. لیکن تھوڑا سا یہ بتائیے ناظرین کو, اور آپ کی آواز جو ہے وہ یقیناً ان لوگوں تک پہنچے گی جو زیادہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں گے, کہ وہاں پہ کیا اخراجات کا جو ایک ہے جو والیوم ہے وہ کیا ہے, کتنے پیسے جو ہیں وہ جو یہاں پہ خرچ ہوتے ہیں, اور کیا وہ جسٹیفائی ہوتے ہیں؟ سر دیکھیے, فرام 2060 to 2020 جو اکارڈنگ ٹو دا فائنانس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے, جو بجٹ ریلیز ہوئی ہے تقریباً 40 بلین کے لگ بھگ بلین. یہ کتنے یہ 2016 سے 20 تک 40 بلین. اس کے بعد 4.25 ارب روپے ایڈیشنل بجٹ ملی ہے, تو اراؤنڈ 44 بلین مل چکے ہیں NICVD کو, صرف ایک انسٹیٹیوٹ کو. سر یہ سالانہ کیا اخراجات ہیں اسی ادارے؟ سر سالانہ تو اگر دیکھا جائے, اگر آپ DG آڈٹ کی رپورٹ دیکھیں گے نا سر, تو اس میں لکھا گیا ہے, صرف 1 سال کی میں رپورٹ دے رہا ہوں 20 کی کرنٹلی, 5.5 ارب روپے صرف سیلری اور الاؤنس کی مد میں جاتا ہے. اچھا, تو یہ کیا بہت ہائی سیلریز پہ لوگوں کو لیا گیا ہے؟ سر ہائی سیلری پہ تو لیا گیا ہے, اتنی زیادہ نہیں لیے, مگر جو الاؤنسز دیتے ہیں نا سر, وہ اس میں ان کو جو ہے تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایک اننیسیسری اوبلائج کیا جا رہا ہے؟ بالکل 100% سر. پولیٹیکلی کوئی ان کا جو ہے وہ ہوگا بیک گراؤنڈ؟ سر پولیٹیکلی نہ بھی ہو, مقصد ہے کہ یہاں پر جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ ندیم صاحب 2015 میں ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنے,
ٹھیک ہے, وہ بھی بائی پاس کر کے, وائلیشن کر کے, سینئرٹی لسٹ کو بائی پاس کر کے بنے. پھر 2018 میں ریٹائر ہو گئے, ٹھیک ہے. پھر گورنمنٹ نے اس کو ری ہائر کر کے 4 ایئرس کے لیے رکھ دیا. اس وقت بھی جو سینئرٹی لسٹ ہے اس کو بائی پاس کیا. اب مجھے بتا دیں, آپ کسی کو کانٹریکٹ پہ لگا دیں 4 سال کے لیے, تو وہ جو پیچھے والے جو سینئرٹی لسٹ ہے وہ تو اسٹاپ ہو جائے گی. لیکن یہ ان کی پولیٹیکل حیثیت جو ہے بہت اسٹرانگ ہے. واٹ ایور, ڈیفینیٹلی ہر پوائنٹ آف ویو سے وہ اسٹرانگ ہے. اور وہاں کوئی پروفیسر, ڈاکٹر, ان کو الاؤنسز ملا سلا کے سب کو چپ کرا. اچھا ڈاکٹر صاحب, فائنلی ہم اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ یہ تو ہے کہ جو وہاں کی مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, اور آپ کے ساتھ ایز اے وہاں کے امپلائی ہونے کے ناطے اس پہ آواز اٹھانے پہ آپ کے خلاف جو ہے وہ وہاں پہ اس طرح کے ایکشن لیے گئے. لیکن جس وقت لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اپنے علاج کے لیے, تو آپ نے کیا آبزرو کیا کہ وہاں پہ ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے؟ کیا وہاں علاج جو ہے وہ درست ہوتا ہے؟ کیا جو وہاں کی سٹوریز ہیں, خاص طور پر جو سٹنٹس کے حوالے سے سٹوریز ہیں, ان میں کیا صداقت ہے؟ کیا ایک عام شہری اگر جاتا ہے, اس کا کوئی وہاں پہ جو ہے وہ انفلوئنس نہیں ہے, تو اس کے ساتھ جو وہاں سلوک ہوتا ہے وہ کس نوعیت کا ہے؟ دیکھیں سر, سلوک اوور آل 2018 سے جو میں نے آبزرو کیا تھا, کیونکہ میری پریزنس تھی تو میں چیز کو دیکھتا تھا. 2018 کے بعد جو ہے نا مس مینجمنٹ ہو گئی. ڈیفینیٹلی پیشنٹ کا رش بھی بڑھ گیا, اور پھر آپ کی بیڈ کی کیپیسٹی وہی ہے جتنی ہے. اب دوسری بات ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کام تو ڈسٹرب ہی رہے گا. اور لیکن جو وہاں کی وہ کرپشن کی داستانیں جو سننے میں آتی ہیں کہ بالکل جو ہے وہ سب سٹینڈرڈ قسم کے جو ہے وہ سٹنٹ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ ان کا بھی استعمال ہے. پھر پرائسز جو ہیں وہ بڑی ہائی کر کے, اور ہمیں یاد ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کی ایکچوئل پرائس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی تھی. ہاں ہوئی ہوگی بالکل سر, مگر اس سے ڈیٹیل میں نہیں گیا تھا. میں ان کی جو کرپٹ پریکٹس ہو رہی تھی, ایلیگلی اپائنٹمنٹ ہو رہی تھی, جو فنڈس کا استعمال, فنڈس کا جو غلط استعمال ہو رہا تھا, اور مس یوز آف اتھارٹی, مس یوز آف پاور جو ہو رہا تھا, میں نے اس پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے, آپ کی جاب کی پوزیشن کیا ہے, اور جو آپ اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں وہ کس نوعیت پہ ہے؟ سر ابھی جیسے ان لوگوں نے مجھے ٹرمینیٹ کیا تھا, تو ڈیفینیٹلی میرے پاس کورٹ کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا, کیونکہ اس میں امید بھی نہیں تھی کہ وہ مجھے ری انسٹیٹ کر کے رکھیں گے یا کچھ. مجھے ڈیفینیٹلی میں نے سی بی فائل کی ہوئی ہے, اس پہ 7 مہینے کے 8 مہینے کے بعد ان لوگوں نے کمنٹس جمع کرائے. کمنٹس جمع کرنا, جج صاحب پوچھتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں آپ نے اس کو کیسے ٹرمینیٹ کیا, کیا ریزن تھے, تو دیر آپ سبمٹ کر لیتے مہینے کے اندر ہی. 8 مہینے کے بعد جا کے جمع کر دیا, تو وہ ساری بیک ڈیٹ میں بنا کے سب کچھ مینیج کر کے. اور آپ کو پتہ ہے وہ جب کیس چلے گا تو ہر چیز, ابھی وہ کیس چلنا ہے, ابھی کیس. اور آپ کو مین وائل کوئی تھریٹس؟ ہاں بہت ساری تھریٹس, لائیو تھریٹس. اور پھر میں نے چیف سیکرٹری کو لکھا, ایس ایس پی ساؤتھ کو لکھا, آئی جی کو لکھا, ایون ڈی جی نیب نے لکھا ہے میرے لیے کہ ہی از اے پوٹیشنل وٹنس اینڈ وزل بلور آف دس انکوائری. آپ اس کو پروٹیکٹ کریں, اور آپ دیکھیں یہ جو غلط ایف آئی آر کٹ لیے یہ انکوائری کریں. یہ ڈی جی نیب صاحب نے لکھا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق صاحب. ناظرین, آپ نے سنا کہ جو آپ کے ٹیکس کے پیسے ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ کچھ سرکاری اداروں میں کس نوعیت سے ہوتا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے. اور اگر وہاں پہ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید جو سرکاری ملازمین ہیں وہ سارے ہی جو ہیں وہ اس کو بے دردی سے استعمال کرتے ہیں, لیکن آج ہمارے سامنے ایسی شخصیت ہیں ڈاکٹر طارق صاحب کہ جو ایسی مال پریکٹسز کے اوپر آواز بھی اٹھاتے رہے, اور سٹل اس کے جو اثرات ہیں, خاص طور پر جو برے اثرات ہیں, ان کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے, ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے, ان کے اعتماد کو متزلزل کرنے کے لیے, انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیے گئے ہیں. ان کی جاب جو ہے اس کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا, ان کو ٹرمینیٹ کیا گیا, کورٹ کچہری کے نظام شروع ہو گئے, کہاں پر ایف آئی آرز کٹی. یہ بتائیے کہ یہ کون سے جمہوری جو ہے وہ رویے ہیں جن کے ہم دعوے کرتے ہیں, اور کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عدل اور انصاف اور استحصال سے پاک جو ہے وہ نظام جو ہے وہ ہمارے سرکاری اداروں میں چل رہا ہے. یہ ایک مثال ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر طارق کے لیے کہ وہ ان کو عدالتوں سے انصاف ملے,
اور پاکستان کے جو ٹیکس کے پیسے سرکاری اداروں میں استعمال ہو رہے ہیں ان کے لیے اسی طرح لوگ آواز اٹھائیں گے تو میرا خیال ہے کہ شمع جو ہے وہ روشن ہوگی اور مستقبل بھی جو ہے وہ تاریک نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ.